अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान में एक रोज़ के दौरान सबसे ज़्यादा 1,764 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 25,837 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मज़ीद 35 अमवात हुई हैं, जबकि मजमूई तादाद 594 हो गई है। सिंध में नमाज जुमा के औकात के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कौमी राब्ता कमेटी के तहत किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। उनका कहना था कि लॉकडाउन पीठ से हटा देंगे। बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। भारत में कोरोना वायरस से 1,889 अमवात हुई हैं। मरीजों की तादाद 56,000 से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में मरीजों की मजमूई तादाद 12,90,000 जबकि अमवात 76,800 हो गई हैं। दुनिया भर में केसेस की तादाद 39 लाख और अमवात 2,70,000 से ज़्यादा हो गई हैं। और भारत की रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मालगाड़ी ने रेलवे पटड़ी पर सोए हुए मजदूरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 16 मजदूर हलाक हो गए। ईरान में कोरोना वायरस के साथ साथ जलजले ने तबाही मचा दी है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,764 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के साथ 30 अफराद की मौत भी वाक़ई हुई है। मुल्क में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीज 25,837 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 594 हो गई है। पंजाब में मरीजों की तादाद 10,033, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,956, बलूचिस्तान में 1,725, इस्लामाबाद में 558, आज़ाद कश्मीर में 78 और गिलगित बल्तिस्तान में 394 हो गई है। ऐसे में सिंध हुकूमत ने कौमी राब्ता कमेटी के फैसले के मुताबिक पीर से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी वफाक के फैसलों पर अमल दरामद का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कौमी राब्ता कमेटी के तहत किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। उनका कहना था कि लॉकडाउन पीर से हटा देंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि बड़ी मार्केट्स बंद रखने का फैसला हमारा नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत का है। उनका कहना था कि देही इलाकों में छोटी दुकानें खोली जा सकेंगी। वफाक से कहूँगा कि छोटे ताजरों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान सलीम अबड़ू ने खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद न हुआ तो 3 जुलाई तक 3 लाख और अगर सूरत हाल बरकरार रही तो 11 जुलाई तक बलूचिस्तान के 11 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो जाएंगे। कोयटा में जुमेरात को रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजी हेल्थ डॉक्टर सलीम अबड़ू ने बताया कि कोरोना से अब तक सूबे में 24 अफराद वफात पा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर अफराद कोरोना के अलावा दूसरे अमराज में भी मुब्तला थे। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान में 15 से 20 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए, क्योंकि वायरस के मकामी सतह पर मुंतकली के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि 11 जुलाई तक सूबे में 11 लाख और दिसंबर तक सूबे के 95 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। सलीम अबड़ू ने बताया कि बलूचिस्तान के 73 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक सीनियर डॉक्टर वेंटिलेटर पर हैं। अफगान वजारत दाखिला ने खोस्त पुलिस के सरबराह जनरल सैयद अहमद बाबजई की मौत की तस्दीक की है, जो सूबे के नादिर शाह कोट ज़िले में सड़क किनारे नस बम धमाके में जाँ बहक हो गए। खोस्त सूबे के गवर्नर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पुलिस सरबराह के सेक्रेटरी समेत 3 पुलिस वाले भी हादसे में मौत का शिकार हुए। एक अफसर जख्मी हुआ है। सूबे के ओहदेदारों के मुताबिक वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए जा रहे थे, जिन पर ख्वाजा रहीम गांव में तालिबान ने हमला किया था।
اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد امریکہ طالبان امن معاہدے پر عمل درآمد کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک بار پھر متحرک ہیں۔ خلیل زاد جمعرات کی شب دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے بعد نئی دہلی پہنچے، جہاں انہوں نے اعلیٰ بھارتی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی کے مطابق خلیل زاد پاکستان بھی آئیں گے، جہاں وہ پاکستانی حکام سے ملاقات میں افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ خلیل زاد نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ دوحہ میں گزشتہ شب ملا برادر اور ان کی ٹیم سے طویل ملاقات میں انہوں نے افغان امن عمل سے متعلق کئی امور پر پیش رفت کا تقاضا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری بھی طالبان سے جنگ بندی کا کہہ چکی ہے تاکہ کورونا وبا سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے۔ خلیل زاد نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو تیز کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے امریکی شہری مارک فریرسی کی بازیابی کے لیے ضروری اقدامات پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ امریکی شہری مارک کو چند ماہ قبل بعض عسکریت پسند گروپوں نے مبینہ طور پر افغانستان سے اغوا کر لیا تھا۔ خلیل زاد نے کہا کہ پاکستان کے دورے کے بعد وہ دوبارہ دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ افغان طالبان رہنما ملا اختر منصور کے نام پر موجود پاکستان کے شہر کراچی میں جائیداد کو 24 اپریل کے عدالتی حکم کے تحت ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بعد ان کی شہر میں موجود 6 املاک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ضبط شدہ املاک کو فروخت کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے 14 صوبوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 215 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ افغانستان میں کووڈ 19 مریضوں کی کل تعداد 3778 ہو گئی ہے۔ کابل 1025 کیسز کے ساتھ ملک میں 34 صوبوں میں سر فہرست ہے۔ صحت کے نائب وزیر ڈاکٹر واحد اللہ مجروح نے کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 109 بتائی ہے، جبکہ جمعے کے روز تک 472 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے وزیر صحت کا کورونا ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ وزارت صحت کے ایک ترجمان ڈاکٹر واحد اللہ ماہر نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ وزیر اپنی رہائش گاہ پر قرنطینہ میں ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں ایک مال گاڑی نے ریلوے پٹڑی پر سوئے ہوئے مزدوروں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 مزدور ہلاک ہو گئے۔ وہ پیدل طویل سفر کرنے کے بعد ریلوے ٹریک پر سو رہے تھے۔ وہ لوگ مہاراشٹر کے جالنا سے 157 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے مدھیہ پردیش اپنے وطن جا رہے تھے۔ یہ حادثہ جمعے کی صبح کو 5:30 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب مال گاڑی پیٹرول اور ڈیزل لے کر جالنا اور اورنگ آباد کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے جج جسٹس دیپک گپتا نے اپنے منصب سے سبکدوشی کے موقع پر دیے گئے ورچوئل الوداعیے میں کہا ہے کہ جج حضرات شتر ملک کی مانند ریت میں اپنا سر دے کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ عدلیہ میں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ سپریم کورٹ کے وقار کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قانونی ماہرین جسٹس گپتا کی باتوں کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں عدلیہ کا وقار مجروح ہوا ہے۔ ایران میں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ زلزلے نے تباہی مچا دی ہے اور ہزاروں افراد تہران میں سڑکوں پر نکل آئے، جس سے کورونا وائرس سے بچنے کی خاطر سماجی فاصلے کی پابندی برقرار رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق زلزلے سے دارالحکومت تہران میں کم سے کم 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا نے آج جمعے کے روز سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں 3 مرحلوں میں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس کا ہر روز کورونا وائرس ٹیسٹ کیا جائے گا۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ کے عملے کے ایک رکن کا ٹیسٹ مثبت آنے پر اٹھایا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے باعث بے روزگاری کی شرح 16% تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر افریقہ میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا نہ گیا تو اس براعظم میں 4.40 کروڑ افراد اس وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور یہاں ہلاکتوں کی تعداد 1,90,000 تک پہنچ سکتی ہے۔
ادارے کی ایک حالیہ رپورٹ میں افریقہ کے 47 ممالک میں موجود صورتحال کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ افریقہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح پہلے سال کے دوران دنیا کے دیگر علاقوں سے کم رہنے کی توقع ہے، تاہم خدشہ ہے کہ افریقہ میں کورونا وائرس شدت کے ساتھ باقی دنیا سے زیادہ دیر تک جاری رہ سکتا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے باعث بے روزگار ہونے کے بعد امریکی شہریوں کی طرف سے سوشل سیکیورٹی سے مالی امداد حاصل کرنے کی درخواستیں جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ ہفتے کے دوران 32 لاکھ مزید افراد نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ امریکہ میں مارچ کے وسط سے اب تک 3 کروڑ 35 لاکھ افراد بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دے چکے ہیں۔ بے روزگار ہونے والے افراد میں فیکٹریوں، دکانوں، ریستورانوں، دفاتر اور کھیلوں کے شعبے میں کام کرنے والے افراد شامل ہیں۔ یوں ہر 5 میں سے ایک امریکی کارکن بے روزگار ہو گیا ہے۔ بے روزگاری الاؤنس مذکورہ شخص کی معمول کی تنخواہ کے نصف سے کچھ کم ہوتا ہے، تاہم امریکی حکومت نے آئندہ 4 ماہ تک بے روزگاری الاؤنس میں مزید $600 فی کس کا اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 73,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس وائرس سے اب تک 12 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ تاہم کم از کم 43 امریکی ریاستوں کے گورنر لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم کرنے اور کاروبار شروع کرنے کے منصوبوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ کام پر واپس آنے والوں کے لیے سماجی فاصلے کی پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر پابندیوں پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غریب ممالک میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 2 ارب کی جگہ اب $6.7 ارب کی اپیل کی ہے۔ اس نئی اپیل میں 9 مزید ممالک پاکستان، بینن، جیبوتی، لائبیریا، موزمبیق، فلپائن، سری لیون، ٹوگو اور زمبابوے کو شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ رقم کروڑوں زندگیوں کو وائرس کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ انسانیت کی فلاح سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کا جمعرات کے روز کہنا تھا کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں آئندہ 3 سے 6 ماہ تک کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی شدت بڑھنے کی توقع نہیں ہے، لیکن وہاں ابھی سے لوگ اپنی ملازمتوں اور روزی روٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ وہاں خوراک کی رسد میں بھی کمی آتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے پہلے $2 ارب کی اپیل کی تھی، تاہم جمعرات کے روز اس کا کہنا تھا کہ اسے اب $6.7 ارب کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کی معیشت پہ تباہ کن اثرات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کا تازہ ترین نشانہ اب لوگوں کو سفر کی سہولت مہیا کرنے والی آن لائن کمپنی اوبر بنی ہے۔ بدھ کے روز اوبر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے 3,700 کل وقتی ملازموں کو برطرف کر رہی ہے، جو اس کی کمپنی کی کل تعداد کے 14% کے مساوی ہیں۔ اوبر کا کہنا ہے کہ ملازمتیں ختم کرنے پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کیونکہ لوگ کورونا انفیکشن کے ڈر سے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو حد الوسع یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے کم ملیں اور کسی اور کی گاڑی میں سفر نہ کریں۔ امریکہ اور دنیا کے اکثر ملکوں میں اوبر اور لفٹ 2 ایسی آن لائن کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو سفر کی سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر بھی یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔